नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन मोहतरम, आज का हमारा मौजू है शब बारात की हकीकत, बिदअत या इबादत। अपने मौजू की तरफ आने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को लाइक कर दें, साथ में सब्सक्राइब भी करें और बेल को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। इसको अपने मिलने जुलने वालों में और अजीज़ व अकारब में शेयर भी कर दें ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीज़ हो सके। तो नाज़रीन मोहतरम, चलते हैं आज के मौजू की तरफ कि जब रजब का चाँद नज़र आता था तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। ए अल्लाह, हमारे लिए रजब और शाबान के महीने में बरकत अता फरमा और हमें रमज़ान तक पहुँचा दे। जब शाबान का महीना आता था तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रुझान था वो इबादत की तरफ ज़्यादा हो जाता था और शाबान के महीने में आप रोज़े भी कसरत से रखते थे। ये नफल रोज़े जो है, ये नफल रोज़े होते थे और इनका मकसद जो होता था वो रमज़ान की तैयारी होता था। इस महीने में इबादत की तरफ भी आप ज़्यादा मुनहमिक हो जाते थे और रोज़ों की तरफ भी, रोज़े भी कसरत से रखते थे। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मेरे जो रमज़ान के रोज़े छूट जाते थे उनकी क़ज़ा मैं शाबान के महीने में कर लेती थी, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में कसरत से रोज़े रखते थे। वैसे तो कमरी महीने की 13, 14, 15 तारीख़ को रोज़े रखते थे, लेकिन शाबान में रोज़े जो है वो कसरत से रखते थे। तो नाज़रीन मोहतरम, इससे इस बात की नफ़ी होती है कि शाबान के महीने में जो शब बारात है उसका रोज़ा रखा जाता है। हालांकि कुरान पाक में इस तरफ कोई इशारा नहीं किया गया। कुरान पाक में सूरह दुखान की जो इब्तदाई आयात हैं उसमें एक रात का ज़िक्र किया गया है। इन्ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, कि हमने इसको मुबारक रात में नाजिल फरमाया। हम तो रास्ता दिखाने वाले हैं। इसी रात में तमाम हिकमत के काम फैसले किए जाते हैं। यानी हम लोग इस बात की तरफ आते हैं कि जो तकदीर के फ़ैसले हैं वो इस रात में किए जाते हैं। रिज़्क़ के फ़ैसले इस रात में किए जाते हैं। मौत व हयात के फ़ैसले इस रात में किए जाते हैं। हालांकि सूरह दुखान के जवाब में अल्लाह ताला ने 30वें पारे की सूरह कदर में इसका जवाब दिया, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने इसको लैलतुल क़द्र में नाजिल फरमाया। सूरह दुखान में फरमा रहे हैं कि लैलतुल मुबारका में, और इसी का जवाब लैलतुल क़द्र में इसका जवाब दिया गया है। और इस रात में जो तकदीर के फ़ैसले किए जाते हैं उसके बारे में भी अल्लाह ताला ने जो फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, कि इस रात में तमाम हिकमत के काम फैसल किए जाते हैं, तो इसका जवाब भी अल्लाह ताला ने सूरह कदर में दिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मतलाइल फ़ज्र। इसमें बताया गया है कि इस रात में तमाम तकदीर के फ़ैसले किए जाते हैं। कुल्लु अम्र सलामुन हिय हत्ता मतलाइल फ़ज्र। तो दुखान में जो लैलतुल मुबारका का कहा गया है उसका जवाब
قدر میں دے دیا گیا، لیلۃ القدر۔ اور یہ رات جو ہے یہ رمضان المبارک کی آخری 10 راتوں میں ہے۔ 10 راتوں میں طاق رات جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے، اور یہ ایسی مبارک رات ہے جس میں جو ثواب ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بھی بڑھ کر اس رات کا اجر ہے۔ تو ناظرین محترم، اگر ہم اس بات کا خیال کریں کہ جو شب بارات ہے اس میں روزہ رکھا جاتا ہے، تو ناظرین محترم ہر مہینے کی قمری مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ یہ بدعت ہے کہ ہم شب بارات کے دن اس کو ایک روزہ رکھ لیں، یہ بدعت ہے۔ اور یہ بھی بدعت ہے کہ اس رات میں ہم کوئی مخصوص عبادت کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے۔ ہاں، عبادت کریں جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ شعبان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کی طرف زیادہ رجحان ہو جاتا تھا، تو آپ بھی عبادت کی طرف زیادہ رجحان کر لیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی رات میں عبادت کرنی ہے، ساری راتوں میں عبادت کرنی ہے۔ اور اس رات میں اگر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر جلوہ افروز ہوتے ہیں اور ندا لگاتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی بیماری سے شفا پانے والا کہ میں اس کو شفا عطا کروں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کروں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ندا ہے اس رات میں مخصوص نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہر رات میں تہجد کے وقت پہلے آسمان پر جلوہ افروز ہوتے ہیں، اور روزانہ یہ ندا لگائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات یہ نہیں ہے کہ سال میں ایک بار ہی جلوہ افروز ہوتے ہیں، روزانہ رات کے وقت، تہجد کے وقت، جب تہجد کے میں اٹھ کے انسان مسلمان ایمان والا تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو پکارتا ہے، تو اللہ کی ذات پہلے آسمان پر اس کی ندا کو سنتی ہے، اس کی دعا کو سنتے ہیں۔ اس لیے ناظرین محترم، اس رات میں اگر عبادت کرنی ہے تو ضرور کریں، جتنی بھی ہو سکتی ہے کریں، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس کے مطابق۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کر عمل نہیں کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا وہ شعبان کی دنوں میں کثرت سے آپ عبادت کی طرف بھی رجحان تھا آپ کا، اور کثرت سے آپ روزہ بھی رکھتے تھے۔ کہ ہم اس کو یہ سمجھ لیں کہ اس رات میں ہم نے صرف اسی رات میں عبادت کرنی ہے یا اسی دن میں ہم نے روزہ رکھنا ہے، تو یہ بدعت ہے۔ عبادت جو ہے کرنی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کہ اس مہینہ میں کثرت سے عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، نوافل کی ادائیگی کریں، تاکہ ہم آنے والے مہینے رمضان کی تیاری کر سکیں۔ ہمارا جو طریقہ ہے، ہمارا جو رجحان ہے وہ عبادت کی طرف زیادہ ہو جائے، کیونکہ رمضان کا ایسا مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نوافل کا جو اجر ہے وہ فرض کے برابر کر دیتے ہیں، اور ایک فرض ادا کرنے کا جو اجر ہے وہ 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ جو نیکی کا جو صلہ ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس مہینے میں تیاری کرتے تھے، عبادت کی بھی اور نفلی روزے رکھ کر بھی اپنے آپ کو روزوں کے لیے تیار کرتے تھے۔ ناظرین محترم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے آخری ایام میں صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے سے منع فرماتے تھے کہ استقبال رمضان صحیح طریقے سے ہو، رمضان کے جو شروعات ہے وہ پہلے رمضان سے ہو۔ تو اس لیے ہم بھی رمضان کی تیاری کریں، اپنے آپ کو عبادت کی طرف لے کر آئیں، اپنے آپ کو نفلی روزے رکھیں تاکہ ہماری پریکٹس ہو جائے۔ ناظرین محترم، ان بدعات سے ہمیں بچنا ہے، اور اس دن میں حلوہ بھی پکانا،
کہ خصوصی طور پر اس دن حلوہ پکا کر بانٹنا، یہ بھی بدعت ہے۔ شیطان نے ہمیں اس طرف لگا دیا ہے۔ ہمیں ان چیزوں سے، ان باتوں سے، ان بدعات سے بچنا ہے۔ ہمیں وہ کام کرنا ہے جس کا طریقہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھایا، ہمارے لیے وہی سب کچھ ہے۔ تو ناظرین محترم، یہ سب بدعات ہے اور ان سے ہمیں بچنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا سورہ دخان میں، اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے 30ویں پارے کی سورہ قدر میں دے دیا۔ اب ہم اس رات کو بنا کے اس رات کی طرف زیادہ لگاؤ کرنا ہے تو ناظرین محترم ہر روز لگاؤ کریں، ہر روز عبادت کریں، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ ان کا رجحان زیادہ ہو جاتا تھا۔ ہمیں بھی اس مہینے میں زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ خصوصی طور پر اس دن میں کوئی عبادت نہیں ہے۔ جتنی کر سکتے ہیں اتنی کریں، جتنا زیادہ کام کریں گے، جتنی زیادہ عبادت کریں گے، اتنا زیادہ اجر ملے گا اس کا۔ اگر ہم یہ سمجھیں کہ اس رات میں ہم خصوصی طور پر یہ نفل کریں گے، یہ صلاۃ التسبیح پڑھیں گے، جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، تو ناظرین محترم جماعت کے ساتھ جو صلاۃ التسبیح ہے یہ نہیں ہے، کیونکہ اس تسبیح میں ہم نے 300 کا عدد پورا کرنا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 300 کا عدد پورا کرنا ہے۔ ہر رکعت میں 75 دفعہ پڑھنا ہے، اور اگر 300 سے ایک دفعہ بھی کم ہو گیا تو وہ صلاۃ التسبیح نہیں، وہ نوافل میں شمار ہوگی، اور جماعت کے ساتھ ہم اس کو مکمل نہیں کر سکتے۔ یہ جو صلاۃ التسبیح ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کو بتائی تھی، اس لیے ہمیں بھی جو عبادت ہے وہ انفرادی عبادت کرنی چاہیے۔ اجتماعی طور پر عبادت کی طرف کوئی بھی حدیث نہیں ہے، نہ قرآن پاک میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ہم نے قرآن پاک کو آگے رکھنا ہے، حدیث کو آگے رکھنا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کا بتا دیا، مفصل بتا دیا، ہمیں اس کی طرف دیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی عبادت کر سکتے ہیں کریں، روزانہ کریں، کوئی مخصوص نہیں۔ ہاں، رمضان میں لیلۃ القدر کو ڈھونڈیں، تاک راتوں میں ڈھونڈیں۔ وہ رات ہے جب تمام فیصلے کیے جاتے ہیں، جس رات میں قرآن پاک نازل کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ سب بدعت ہے، اور ہمیں اس سے بچنا ہے، کیونکہ بدعت جو ہے یہ سراسر گمراہی ہے، اور گمراہی کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے، اور آپ سب کے لیے نیک اور اچھی دعاؤں کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔